गैर जानिबदारों के हकूक़ व फ़राइज़। अब मग़रिबी क़वानीन जंग में सिर्फ़ एक गैर जानिबदारी का कानून बाकी रह गया है, जिसका ज़िक्र करना बाकी है। इस पर तबसरा करने के बाद हम इस तवील बाब को ख़त्म कर देंगे। गैर जानिबदारी की तारीख़। मग़रिबी अक़वाम में गैर जानिबदारी का तसव्वुर बहुत करीबी अहद की पैदावार है। अब से 2 सदी कबल तक इनके ज़हन में इसका कोई तसव्वुर नहीं था, या अगर था तो वो गैर मुकम्मल था। इसीलिए मग़रिबी ज़ुबानों में इस मफ़हूम को अदा करने के लिए कोई लफ्ज़ भी मौजूद न था। ग्रोटियस इसको लफ्ज़ मुतवस्सित से अदा करता है और बाइनकर श्वेक इसके लिए लफ्ज़ गैर मुआनिद वज़ा करता है। 17वीं सदी के आखिर में जर्मन और अंग्रेज़ी ज़ुबानें लफ्ज़ न्यूट्रल से पहली मर्तबा आशना हुई। 18वीं सदी के वस्त में वॉटल ने इसको बैनुल मिल्ली कानून में रिवाज दिया। 16वीं और 17वीं सदी तक यूरोप में गैर जानिबदारी की हालत को नामुमकिन और ख़तरनाक समझा जाता था और अमलन इसका कोई सही मफ़हूम ही न था। फ्लोरेंस का मुदब्बिर मैकियावेली एक हुक्मरां के लिए ज़रूरी करार देता है कि जब उसके हमसायों में कभी लड़ाई हो तो वो एक न एक फरीक के साथ शरीक हो जाए। इसके 1 सदी बाद ग्रोटियस भी ये मशवरा देता है कि एक हुक्मरान को मुहारिब फरीकैन में से उसका साथ देना चाहिए जिसको वो हक पर देखे, और उसकी मुखालफत करनी चाहिए जो ना हक पर हो। अलबत्ता जब ये तमीज़ मुश्किल हो जाए कि कौन हक पर है और कौन ना हक पर, तो इस सूरत में उसको दोनों से यकसां सुलूक करना चाहिए। अमली हैसियत से भी 18वीं सदी के खात्मे तक गैर जानिबदारों के हकूक़ व फ़राइज़ कुछ न थे। मुहारिब कुव्वतें लड़ते लड़ते उनके हदूद में बेतकल्लुफ़ तजावुज़ कर जाती थी, और गैर जानिबदार ताकतें भी जिस फरीक से हमदर्दी रखती उसको इमदाद पहुँचाने में दरेग न करती थी। कानून के इस शोबे में हकूक़ व फ़राइज़ और हुदूद व क़यूद मुकर्रर करने की इब्तदा 1794 से हुई, जबकि अमरीकन कांग्रेस ने पहली मर्तबा अमरीकन रियाया के लिए उन मुहारिबीन की जंगी खिदमत करना ममनू करार दिया जिनसे हुकूमत अमरीका बरसरे जंग न हो। इसके बाद इस शोबे में कानून साजी का सिलसिला बराबर जारी रहा, यहाँ तक कि 1818 में गैर जानिबदारी का एक पूरा ज़ाब्ता कानून वज़ा हो गया। 1819 में बरतानिया उज़्मा ने अमरीका की तक़लीद की और कांग्रेस के बनाए हुए कवानीन अपनी किताब आइन में मुंतकिल कर ली। इसके बाद दूसरी सल्तनतों ने भी इसी किस्म के कवानीन अपने यहाँ राइज किए और 19वीं सदी के अंदर तमाम मग़रिबी सल्तनतों में गैर जानिबदारी के कवानीन बन गए। ताहम सही मानों में गैर जानिबदारी का बैनुल मिल्ली कानून 1907 की हैग कॉन्फ्रेंस में वज़ा किया गया, क्योंकि इसी में पहली मर्तबा दुवले मग़रिब ने मिलकर गैर जानिबदारों के हकूक़ व फ़राइज़ मुतय्यन किए। मौजूदा ज़माने में गैर जानिबदारों की हैसियत। लेकिन ये अजीब बात है कि 20वीं सदी में गैर जानिबदारी का कानून पाया तकमील को पहुँचा और 20वीं सदी ही में इस पर सुकरात मौत भी तारी हो गई। दूसरी हैग कॉन्फ्रेंस को कानून साजी का काम ख़त्म किए अभी 7 साल भी न हुए थे कि यूरोप में आलमगीर जंग शुरू हुई और उसने गैर जानिबदारी के पूरे कानून की धज्जियाँ उड़ा दी। 1914 से 1918 की जंग अजीम में गैर जानिबदारों का कोई हक ऐसा न था जिसे आज़ादी के साथ पामाल न किया गया हो। उनकी सरहदों पर तजावुज़ किया गया, उनके जहाज़ डुबोए गए, उनकी तिजारत बर्बाद की गई, उनकी तलाशियां ली गईं, उनको गिरफ्तार किया गया। गर्ज ये कि उनके साथ वो सब कुछ किया गया जो मुहारिबीन के साथ किया जाता है। हत्ता कि ये अमर भी मशकूक हो गया कि आया फिलवाक़े गैर जानिबदारों का कोई हक है भी या नहीं। फिर इसी पर बस नहीं, जो खुद गैर जानिबदारी की हकीकत भी बड़ी हद तक मशकूक हो गई, क्योंकि जंग अब सिर्फ फ़ौजी जंग नहीं रही है बल्कि इससे ज़्यादा मुआशी जंग हो गई है। इसलिए ये सवाल पैदा हो गया कि जो ताकत दुश्मन के साथ तिजारती ताल्लुकात रखती हो, उसको मायहताज बहम पहुँचाती हो,
اور اس کی معاشی زندگی کے لیے بقا و استحکام کے وسائل فراہم کرتی ہو، کیا وہ فی الواقع غیر جانبدار ہے؟ کیا وہ جائز طور پر اپنے اس کام کے لیے آزادانہ حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ اس مسئلے نے غیر جانبداری کی عین بنیاد پر ایک کاری ضرب لگائی ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ بین المللی قانون اب تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا ہے کہ ان جدید مسائل کی روشنی میں غیر جانبداروں کے کیا فرائض مقرر کرے اور ان کو کیا حقوق دلوائے۔ یہ حالات کا ایک مبالغہ آمیز تخمینہ نہیں ہے، بلکہ ٹھیک یہی خیالات ہیں جو بین المللی قانون کے علماء کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ پروفیسر نیپولڈ نے اپنی کتاب بین المللی قانون کا ارتقاء جنگ عظیم کے بعد میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے اور اکابر علماء قانون کے خیالات سے استشہاد کیا ہے۔ ذیل میں ہم اس سے التز باشر کے خیالات نقل کرتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے، موجودہ جنگ نے غیر جانبداروں کی حیثیت بہت زیادہ خراب کر دی ہے۔ ان کے بہت سے حقوق پر اس کثرت کے ساتھ دست درازی کی گئی ہے کہ اب مشکل ہی سے یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ یہ حقوق فی الواقع قانون میں موجود ہیں۔ چونکہ اب وہ ضرورت سے زیادہ پامال ہو چکے ہیں، اس لیے آئندہ لڑائیوں میں ان کو زیادہ عرصے تک تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ حق اور انصاف کے نئے عقائد نے پرانے حقوق کو الگ پھینک دیا ہے، اور جو رکھنا پڑ گیا ہے وہ اب ناقابل تلافی ہے۔ پہلے قوانین اور خصوصاً اقرار نامہ پیرس کے قانون بحری کی دفعہ 2(4) کو بین المللی قانون میں جو پوزیشن حاصل تھی، اس پر اب ایک انقلابی تشکیل جدید کے عمل نے ایک نئے غیر نوشتہ قانون کو مسلط کر دیا ہے، اور یہ ایسا قانون ہے جو غیر جانبدار حکومتوں کی زندگی پر بہت زیادہ گہرے حملوں کو جائز رکھتا ہے۔ آگے چل کر یہ مصنف پھر لکھتا ہے، دنیا میں عالمگیر لڑائیوں کا دور شروع ہو چکا ہے، اور ہر بڑی طاقت کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ان میں ضرور کھینچی جائے گی۔ بین المللی قانون آخر الامر بڑی قوموں کی خواہش ہی پر قائم ہے، کیونکہ ان کی مدد کے بغیر بین المللی قانون کا کوئی حکم قائم نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا ایسے زمانے میں جب کہ غیر جانبداروں کا ناقابل تعدی ہونا بڑی قوموں کی اکثریت کو ایک ناگوار قید معلوم ہو رہا ہے، اگر بین المللی قانون میں بھی غیر جانبداروں کی پوزیشن روز بروز خراب ہوتی جائے تو کچھ جائے تعجب نہیں ہے۔ اس بیان سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مغربی قانون میں غیر جانبداری کی حیثیت کیا ہے۔ اب ہم غیر جانبداری کے قانون کی تفصیلات اور جزئیات پر نظر ڈال کر دیکھیں گے کہ یہ قانون بجائے خود کس حد تک مکمل اور پائیدار ہے، اور اسلامی قانون کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ محاربین کے فرائض غیر جانبداروں کے متعلق۔ ہیگ کی مفاہمت 5 اور 13 کی روح سے بری اور بحری جنگ میں غیر جانبداروں کے متعلق محاربین کے جو فرائض مقرر کیے گئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، غیر جانبدار سلطنت کے حدود میں کسی قسم کی جنگی کارروائی نہ کی جائے۔ نمبر 2، محاربین کے لیے ممنوع ہے کہ اپنی فوجیں یا سامان جنگ اور سامان رسد غیر جانبدار علاقے سے گزار کر لے جائیں۔ نمبر 3، غیر جانبدار علاقے کو جنگی تیاریوں کے لیے قاعدہ بیس نہیں بنایا جا سکتا۔ وہاں فوجوں کو آراستہ کرنا یا جنگی قوتوں کو مرتب کرنا یا ایسی ہی دوسری کارروائیاں کرنا ممنوع ہے۔ نمبر 4، غیر جانبدار علاقے یا پانی میں گھس کر دشمن کو گرفتار کرنا یا اس پر حملہ کرنا حقوق غیر جانبداری پر تعدی ہے، جس سے احتراز واجب ہے۔ نمبر 5، محاربین کا فرض ہے کہ ایک غیر جانبدار سلطنت اپنے فرائض غیر جانبداری ادا کرنے کے لیے جو قوانین وضع کرے ان کی وہ پابندی کرے۔ نمبر 6، اگر کبھی دانستہ یا نادانستہ کسی غیر جانبدار سلطنت کے حقوق پر تعدی ہو جائے تو تعدی کرنے والے فریق کا فرض ہے کہ اس کی تلافی کرے۔ یہ تمام فرائض فروع ہیں، اصول ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ غیر جانبدار سلطنت کے حدود واجب الاحترام ہیں اور ان پر تجاوز نہ کرنا چاہیے۔
ये असूल बैना इस्लाम में मौजूद है। इस्लामी कानून के मुस्तकिल ज़ाब्तों में से एक ये भी है कि जिस कौम से इस्लामी हुकूमत की मुसालिमत हो, जो जंग में इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी किस्म का हिस्सा न ले, उसके हदूद पर किसी किस्म का तजावुज़ नहीं किया जा सकता। अगर दुश्मन लड़ते लड़ते उसके मुल्क में जा पहुँचे तो उसका ताक़ुब नहीं किया जा सकता। दुश्मन के जो अफराद उसके मुल्क में मुकीम हों, उन पर कोई हमला नहीं किया जा सकता, बल्कि मजमूई तौर पर दौराने जंग में उसके अफराद से या उसके हुदूद सल्तनत से हर किस्म का तारुज़ कतन हराम है। गैर जानिबदारों के फ़राइज़ मुहारिबीन के मुतल्लिक़ जदीद बैनुल मिली कानून गैर जानिबदारों पर मुहारिब फ़रीक़ैन के मुतल्लिक़ जो फ़राइज़ आयद करता है वो हस्बे ज़ैल है। नंबर 1, किसी मुहारिब फ़रीक़ को जंग में मुसल्लह इमदाद ना देना और फ़रीक़ैन के साथ यकसां सलूक करना। ये गैर जानिबदारी का बुनियादी फ़र्ज़ है और इसके ऐन मफ़हूम में इस तरह दाखिल है कि गैर जानिबदारी का तसव्वुर इस चीज़ के तसव्वुर के बग़ैर ज़हन में कायम ही नहीं हो सकता। नंबर 2, मुहारिबीन में से किसी को या दोनों को आलाते जंग और रुपया फ़राहम ना करना। इसका मतलब ये है कि दौरान जंग में एक गैर जानिबदार सल्तनत को किसी मुहारिब के हाथ असलहा व आलात जंग फ़रोख्त ना करने चाहिए और ना उसे कर्ज देना चाहिए। लेकिन ये अमर मशकूक है कि इस फ़र्ज़ के हुदूद अमल क्या हैं। असलहा व आलाते जंग की फ़रोख्त का एक तरीका तो ये है कि एक सल्तनत ख़ास तौर पर एक मुहारिब फ़रीक़ से मामला करे, और दूसरा तरीका ये है कि वो अपने ज़ख़ायर हर्ब का आम नीलाम करे, जिसमें दूसरे ख़रीदारों की तरह मुहारिबीन के एजेंट भी हों। पहला तरीका तो बिल इत्तिफ़ाक़ ममनू है, लेकिन दूसरे तरीके के ममनू होने में इख्तलाफ है, और ऐसी नज़ायर मौजूद हैं कि बड़ी बड़ी सल्तनतों ने इसको जायज़ रखा है। 1870 की जंगे जर्मनी और फ़्रांस के ज़माने में हुकूमत अमरीका ने अपने ज़ख़ायर हर्ब का नीलाम किया और इसमें से हुकूमत फ़्रांस के एजेंटों ने एक बहुत बड़ी मिक़दार ख़रीद कर फ़्रांस भेज दी, जो जंग में काम आई। इस पर जब एतराज़ उठा तो अमरीका की मजलिस शुयूख़ सेनेट ने तहकीकात के लिए एक कमेटी मुकर्रर की, और इस कमेटी ने यह रिपोर्ट की कि अगर खुद हुकूमत फ़्रांस का रईस भी ख़रीदारों में मौजूद होता तो उसके हाथ सामान बेचना नाजायज़ ना होता, क्योंकि नीलाम आम था और मुहारिबीन के दरमियान कोई इम्तियाज़ न था। इस फैसले से जायज़ और नाजायज़ में बहुत ही कम फ़र्क रह जाता है और वो फ़ायदा बाकी नहीं रहता जिसके लिए गैर जानिबदारों पर यह फ़र्ज़ आयद किया गया है। इस फ़र्ज़ का दूसरा हिस्सा जो रुपये की इमदाद से मुताल्लिक़ है, उसकी भी 2 सूरतें हैं। एक ये कि सल्तनत खुद किसी मुहारिब फ़रीक़ को कर्ज़ा या अतिया दे। दूसरी सूरत यह है कि गैर जानिबदार सल्तनत की रियाया उसको इमदाद दे। पहली सूरत बिल इत्तिफ़ाक़ ममनू है, मगर दूसरी सूरत में इख्तलाफ है। आम तामुल यही है कि गैर जानिबदार सल्तनतों के सराफ़ा से मुहारिबीन निहायत आज़ादी के साथ रुपया हासिल करते हैं। 1894 की जंगे चीन और जापान, 1904 की जंग रूस और जापान, 1911 की जंग इटली और तुर्की, 1912 की जंग बल्कान में फ़रीक़ैन ने गैर जानिबदार सल्तनतों की रियाया से निहायत आज़ादी के साथ कर्ज़ों और अतियों की सूरत में इमदाद हासिल की। 1823 में हुकूमत इंग्लिस्तान ने माहिरीन कानून बैनुल अक़वाम से ये सवाल किया था कि आया एक गैर जानिबदार सल्तनत के फ़राइज़ में ये भी दाखिल है कि वो अपनी रियाया को मुहारिबीन की माली इयानत से बाज रखे। इसके जवाब में लॉर्ड लाइनहर्स्ट ने लिखा कि मुसन्निफ़ीन का इजमा इस पर है कि ये फ़ेल गैर जानिबदारी के नवाक़िज़ में से नहीं है। इस तरह बैनुल मिली कानून ने कौम और हुकूमत में इम्तियाज़ पैदा करके हुकूमत को तो गैर जानिबदारी के एहतराम का मुकल्लिफ़ करार दिया है, मगर कौम को पूरी आज़ादी दी है कि मुहारिबीन में से किसी एक या दोनों के साथ जंग में ताउन करे। ज़ाहिर है कि इस सूरत से ये फ़र्ज़ बिल्कुल बेमानी हो जाता है
کیونکہ ایک سلطنت کے مالی اور معاشی وسائل جب محاربین کی خدمت کے لیے وقف ہوں تو غیر جانبداری کا عدم اور وجود برابر ہے۔ نمبر 3، محاربین کی فوجوں کو اپنے علاقے سے نہ گزرنے دینا۔ یہ فرض بہت بعد کی پیداوار ہے۔ سلطنتوں کا عمل اور مصنفین کی آراء دونوں کا میلان 19ویں صدی تک اس جانب رہا ہے کہ محاربین کو راستہ دینا جائز ہے۔ 17ویں صدی کا مصنف گروٹیوس لکھتا ہے کہ محاربین کو غیر جانبدار علاقے سے فوج گزارنے کا حق پہنچتا ہے، اور اگر یہ حق دینے سے بلا کسی معقول وجہ کے انکار کیا جائے تو اسے بجز بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 18ویں صدی کا مصنف واٹل لکھتا ہے کہ محارب اپنے غیر جانبدار ہمسائے سے اپنی فوجوں کے لیے راستہ مانگ سکتا ہے، لیکن شدید ضرورت کے بغیر اس کو جبراً حاصل نہیں کر سکتا۔ ویٹن، جس کی کتاب بین المللی قانون 1836 میں شائع ہوئی، اس حق کو تسلیم کرتا ہے، مگر غیر جانبدار سلطنت کی مرضی کے خلاف اسے حاصل کرنے کو جائز نہیں رکھتا۔ میننگ، جس کی کتاب قانون اقوام 1839 میں شائع ہوئی، اس قسم کی اجازت دینے کو غیر جانبداری کے نواقض میں شمار نہیں کرتا، بشرط یہ کہ دونوں فریقوں کو یکساں اجازت دی جائے۔ البتہ ہال، جو 1880 کا مصنف ہے، اس کو ناجائز قرار دیتا ہے، اور اس کے قریب العہد مصنفین بھی اس کے عدم جواز کے قائل ہیں۔ یہی حال سلطنتوں کے تعامل کا ہے۔ 1815 میں آسٹریا نے جنوب مشرقی فرانس پر حملہ کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ کے علاقے سے زبردستی راستہ حاصل کیا۔ 1877 میں میکسیکو کی فوجوں نے امریکہ کے علاقے میں گھس کر اپنے دشمنوں سے جنگ کی۔ اسی سال جنگ ترکی و روس میں حکومت روس نے حکومت رومانیہ سے سمجھوتا کیا کہ وہ روسی فوجوں کو یورپین ٹرکی پر حملہ کرنے کے لیے رومانوی علاقے سے گزرنے کی اجازت دے دے۔ چنانچہ دوران جنگ میں تقریباً 5 لاکھ روسی فوج رومانوی علاقے سے گزری، اور اس نے رومانیہ کی ریلوے اور خطوط مواصلات کو آزادی کے ساتھ استعمال کیا۔ سب سے بڑی نمایاں مثال ہمارے موجودہ عہد کی ہے۔ 1914 کی جنگ عظیم میں جرمنی نے بیلجیم سے زبردستی راستہ حاصل کیا، اور حکومت بیلجیم کی مزاحمت کے باوجود جرمن فوجیں بیلجیکی علاقے سے گزری۔ اگرچہ اس آخری فعل کو غیر جانبداری کے حقوق پر صریح دست درازی سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن واقعات کی رفتار بتا رہی ہے کہ آئندہ جنگ میں جب بھی طاقتور سلطنتوں کے سامنے موت و حیات کا نازک مسئلہ پیش ہوگا، وہ کمزور ہمسایہ سلطنتوں کو راستہ دینے پر مجبور کریں گی۔ اس لیے یہ قیاس غلط نہیں ہے کہ بین المللی قانون اب پھر اس نظریے کی طرف رجوع کرنے والا ہے جو ہال سے پہلے کے مصنفین پیش کرتے رہے ہیں۔ نمبر 4، محاربین کو اپنے حدود میں جنگی مہمیں تیار کرنے یا جنگی جہاز آراستہ کرنے کی اجازت نہ دینا۔ یہ فرض غیر جانبداری کے ضمنی فرائض میں سے ہے، اور غالباً پہلی مرتبہ 1871 کے معاہدہ واشنگٹن سے پیدا ہوا ہے۔ اس سے قبل غیر جانبدار سلطنتوں کے حدود میں جنگی تیاریوں کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں۔ نمبر 5، اپنی رعایا کو محاربین کی فوج میں بھرتی ہونے سے روکنا۔ یہ فرض بھی غیر جانبداری کے ضمنی فرائض میں سے ہے اور اس کے مفہوم میں داخل ہے، لیکن مغرب میں اس کا تصور بہت قریبی عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ 1793 کی جنگ انگلستان و فرانس میں امریکہ کے باشندے بکثرت فرانسیسی فوج میں جا جا کر بھرتی ہوئے۔ یونان کی جنگ استقلال میں لارڈ بائرن کی زیر قیادت سینکڑوں انگریزوں نے ترکی کے خلاف جا کر جنگ کی۔ 1876 کی بغاوت سرویہ میں روسی رعایا کے ہزارہا افراد ترکی کے خلاف لڑنے گئے۔ سوئٹزرلینڈ تو 1859 تک باقاعدہ بھرتی کا میدان بنا رہا، اور محارب سلطنتیں ہمیشہ اس سے رنگ روٹ حاصل کرتی رہی۔ 19ویں صدی کے آخری ایام میں غیر جانبداری کے قانون کا یہ شعبہ پایہ تکمیل کو پہنچا، اور ماہرین قانون بین المللی نے بالاتفاق یہ فتویٰ دیا کہ اس قسم کی بھرتی کی اجازت دینا
غیر جانبداری کے لیے ناقص ہے۔ یہ ان فرائض کا خلاصہ ہے جو بین المللی قانون غیر جانبداروں پر عائد کرتا ہے۔ ان کی تفصیلات میں جو کچھ کمزوریاں ہیں وہ صفحات بالا میں بیان کی جا چکی ہیں، تاہم ان سب کا اصول صرف ایک فرض ہے، اور وہ یہ ہے کہ غیر جانبدار قوم کو جنگ میں کسی فریق کی اعانت نہ کرنی چاہیے، اور نہ ایسا فعل کرنا چاہیے جو اعانت کی حد تک پہنچتا ہو۔ یہ اصل الاصول بینہ اسلام کے قانون میں موجود ہے۔ اسلامی قانون میں غیر جانبدار کی تعریف یہ ہے کہ وہ ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرے اور نہ ہمارے حق میں کوئی کمی کرے۔ اس اصل سے فروغ خود نکالی جا سکتی ہے۔ ہر وہ فعل جو مظاہرہ اور نقص کی تعریف میں آتا ہو غیر جانبداری کے لیے ناقص ہے، اور اس سے احتراز کرنا غیر جانبدار کا فرض ہے۔ تبصرہ: یہ باب امید سے زیادہ طویل ہو گیا ہے، لیکن اسے ختم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پچھلے مباحث پر ایک آخری تبصرہ کر کے واضح کر دیا جائے کہ اسلامی قانون کس حیثیت سے مغربی قانون پر ترجیح کا حق رکھتا ہے۔ اگر گزشتہ اوراق آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں تو مباحث کو دوبارہ نقل کرنے کی حاجت نہیں، صرف وجوہ ترجیح کی طرف اشارہ کافی ہے۔ اولاً بین المللی قانون فی الحقیقت کوئی قانون ہی نہیں ہے، وہ اپنے اصول و فروع کے لحاظ سے کلیتاً سلطنتوں کی مرضی پر منحصر ہے۔ وہ جس طرح چاہتی ہیں اپنے مصالح و اغراض کے مطابق اس کو بناتی اور بدلتی ہے، اور جس چیز کو سب یا چند بڑی سلطنتیں پسند نہیں کرتی وہ آخر الامر قانون میں شامل ہی نہیں رہ سکتی۔ اس طرح دراصل قانون یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ حکومتوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، بلکہ حکومتیں خود یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ قانون کیا ہونا چاہیے۔ بخلاف اس کے اسلام کا قانون صحیح معنوں میں ایک قانون ہے۔ اس کو ایک بالاتر قوت نے وضع کیا ہے۔ مسلمانوں کو اس میں حذف و ترمیم کا کوئی حق نہیں دیا گیا، وہ صرف اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ جو اسلام کے پیرو ہوں وہ اس کی بے چون و چرا پابندی کریں، اور جو اس کی پابندی نہ کریں وہ قانون شکن اور نافرمان قرار دیے جائیں۔ اہل مغرب اگر اپنے بین المللی قانون کی خلاف ورزی کریں تو وہ سرے سے قانون ہی نہیں رہتا، لیکن مسلمان اگر سب مل کر بھی اسلام کے خلاف عمل کریں تب بھی اسلامی قانون بجائے خود قانون رہتا ہے۔ ثانیاً بین المللی قانون کا وہ شعبہ جس کو قانون جنگ کہا جاتا ہے اصل بین المللی قانون سے بھی زیادہ ناپائیدار اور ناقابل اعتماد ہے۔ ضروریات جنگ سے اس کا ہر وقت تصادم ہوتا رہتا ہے اور وہ ہمیشہ اس کو مغلوب کرتی رہتی ہے۔ پھر فوجی اور قانونی گروہوں کے اختلافات اس کو اور بھی زیادہ کمزور کر دیتے ہیں۔ قانونی گروہ ایک چیز کو قانون میں داخل کرتا ہے اور فوجی گروہ اسے خارج کر دیتا ہے۔ قانونی گروہ ایک مہذب قاعدہ وضع کرتا ہے اور فوجی گروہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور چونکہ عمل کی تمام قوتیں فوجی گروہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اس لیے کتابوں میں لکھا ہوا قانون جنگ کتابوں ہی میں دھرا رہتا ہے، اور اصلی قانون جنگ وہ ہوتا ہے جس کو فوجیں خود اپنے عمل سے میدان جنگ میں وضع کرتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلام کا قانون جنگ پورے اسلامی قانون کی طرح ایک پختہ اور ناقابل تغیر قانون ہے۔ اس میں جنگی ضروریات کی رعایت ملحوظ رکھ کر جو قواعد و ضوابط مقرر کر دیے گئے ہیں ان کو اب کوئی نہیں بدل سکتا۔ کسی اسلامی فوج یا جنرل کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ اس میں کسی قسم کی ترمیم و تنسیخ کرے یا اس کی کسی چیز کو ماننے سے انکار کر دے۔ ثالثاً بین المللی قانون جنگ کی بنیاد لڑنے والوں کی باہمی مفاہمت پر رکھی گئی ہے۔ چند سلطنتیں آپس میں طے کر لیتی ہیں کہ جب ہم آپس میں لڑیں گے تو فلاں فلاں قواعد کی پابندی کریں گے۔ اس مفاہمت میں جو قومیں شریک نہیں ہیں ان سے جنگ ہونے کی صورت میں اس قانون پر عمل نہیں ہوگا۔ جو قومیں اس مفاہمت سے الگ ہو جائیں وہ بھی اس قانون کی حدود سے نکل جائیں گی، اور انہیں مہذب قوموں کے
مہذب سلوک کا استحقاق باقی نہیں رہے گا۔ خود مفاہمت کے شرکاء میں سے بھی اگر کوئی مفاہمت کی خلاف ورزی کرے تو باقی شرکاء کے لیے جائز ہو جائے گا کہ اس کے مقابلے میں قوانین جنگ کو بالائے طاق رکھ دے۔ آخر الامر اس قانون شکنی سے خود قانون ہی بدل جاتا ہے۔ اس طرح یہ قانون کسی اخلاقی فرض کے احساس پر قائم نہیں ہے، بلکہ محض مبادلے اور باہمی مراعات پر قائم ہے۔ ایک فریق جنگ دوسرے فریق جنگ سے اس لیے مہذب سلوک نہیں کرتا کہ اسے بذات خود ایسا کرنا چاہیے، بلکہ اس شرط کے ساتھ کرتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ مہذب سلوک کیا گیا تو وہ بھی مہذب سلوک کرے گا، اور اگر نہ کیا گیا تو نہیں کرے گا۔ اسلامی قانون اس مفاہمت پر قائم نہیں ہے۔ اس نے جو ضوابط مقرر کیے ہیں ان کی پابندی مسلمانوں پر ہر حال میں واجب ہے، خواہ غیر مسلم اس کے معاوضے میں ان کے ساتھ مہذب سلوک کریں یا نہ کریں۔ اسلامی قانون کسی مسلمان کا یہ حق تسلیم نہیں کرتا کہ وہ کسی حال میں ان کی پابندی سے بری الذمہ ہو جائے۔ جسے مسلمان رہنا ہے اس کو بہرحال اس قانون کی سیادت تسلیم کرنی ہے۔ رابعاً، مغرب کے مہذب قوانین کو وجود میں آئے آج نصف صدی سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، حالانکہ اسلامی قانون 1350 برس سے دنیا میں تہذیب کا علم بلند کیے ہوئے ہے۔ اتنے بڑے تفاوت زمانی کے باوجود جہاں تک اصول کا تعلق ہے، مغربی قانون نے اسلامی قانون پر ایک حرف کا اضافہ نہیں کیا ہے۔ رہے فروع تو ان میں بھی ان عملی جزیات کو مستثنی کر کے جن کا تعلق ہر زمانے کے وقتی حالات سے ہے، اسلامی قانون سے مغربی قانون کسی طرح بڑھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اکثر پہلوؤں سے اسلام اب بھی مغربی قانون کے مقابلے میں فوقیت رکھتا ہے۔ خامساً یہ کہ مغربی تہذیب نے انسان کو چند عملی قوانین کا پابند بنا کر آزاد چھوڑ دیا ہے کہ اپنی قوت کو جہاں چاہے اور جس غرض کے لیے چاہے استعمال کرے۔ وہ اس سے صرف یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جب کسی کو مارے تو فلاں طریقوں سے مارے اور فلاں طریقوں سے نہ مارے۔ باقی رہا یہ سوال کہ کس غرض کے لیے مارے اور کس غرض کے لیے نہ مارے، اس سے وہ کسی طرح کوئی تعرض نہیں کرتی۔ جہاں تک ان مہذب قوموں کا عمل بتاتا ہے، اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ مغربی تہذیب ملک گیری، توسیع تجارت، اصول مال و جاہ، جہانگیرانہ لوٹ مار، غرض تمام حیوانی خواہشات کے لیے جنگ کرنا جائز رکھتی ہے۔ بخلاف اس کے اسلام اپنے پیروں کو صرف لڑنے کے مہذب طریقوں ہی کا پابند نہیں بناتا، بلکہ ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ فلاں فلاں مقاصد کے لیے تم جنگ کر سکتے ہو اور فلاں مقاصد کے لیے نہیں کر سکتے۔ اس مسئلے کو اس نے انسان کی اپنی ذاتی پسند پر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کو مخصوص اخلاقی حدود کا پابند بنا دیا ہے جن سے نکلنے کا اس کو حق نہیں دیا ہے۔ یہ وجوہ ہیں جن کی بنا پر اسلام کا قانون جنگ مغرب کے قانون کے مقابلے میں زیادہ صحیح، زیادہ مفید، زیادہ معقول اور زیادہ مضبوط ہے۔ یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ مغرب کے معاملے میں تو تم مغربی قوموں کے عمل کو دیکھتے ہو، مگر اسلام کے معاملے میں مسلمانوں کے عمل کو نہیں دیکھتے، بلکہ محض اسلامی قانون کو دیکھتے ہو۔ لیکن گزشتہ مباحث کو بغور دیکھنے سے یہ اعتراض خود بخود رفع ہو جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلامی قانون اور مسلمانوں کا عمل دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ قانون سازی میں مسلمانوں کے عمل کو بلکہ ان کی مرضی کو بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے جب قانون کے حسن و قباح پر بحث ہو تو عمل کا سوال قدرتی طور پر خارج از بحث ہونا چاہیے۔ برعکس اس کے مغربی قانون اور مغربی قوموں کا عمل دو مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ قانون سازی میں ان قوموں کی مرضی کو ہی نہیں بلکہ ان کے عمل کو بھی خاص دخل حاصل ہے۔ اوپر یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ جہاں تک قانون جنگ کا تعلق ہے، مغربی قوموں کا عمل
آگے آگے چلتا ہے اور قانون کو اس کی پیروی کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے ہم مغرب کے معاملے میں ان کے عمل کو دیکھنے پر مجبور ہیں۔